हरे भरे पौधे उगाने और ऐसे पौधे जिन पे के बीमारियों का, कीड़ों का हमला कम से कम हो, और ऐसे पौधे जो कि हमें बहुत मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक दे सकें, उसका एक ही राज है, उसका एक ही गुर है, और वो ये है कि हम अपनी मट्टी को, ज़मीन को तैयार करने पे भरपूर तवज्जो दें। ज़मीन कैसे तैयार की जाती है, इसके लिए तरह तरह के आइडियाज़ पेश किए जाते हैं, तरह तरह के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अपने बाग में मट्टी किस तरह से तैयार करती हूँ। मेरी पिछली वीडियोस में आप लोगों ने देखा है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर किस्म के पौधे अपने बाग में लगाऊं, और सब्जियों की हद तक तो मुझे किसी भी सूरत बाज़ार से सब्जियां, अपने खाने पीने की चीज़ें ना खरीदनी पड़े। तो आज मैंने ये सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ कि मैं अपने बाग की मट्टी किस तरह से तैयार करती हूँ, जिसमें कि जो पौधे मैं लगाती हूँ वो खूब फलते फूलते हैं और बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज किस्म की खुराक मेरे लिए पैदा करते हैं। चीकू के इस दरख्त के नीचे मैंने कुछ अर्सा पहले मनी प्लांट की एक छोटी सी बेल लगाई थी, जो कि अब दरख्त के चारों तरफ फैल चुकी है और खूब सरसब्ज है। इसको मुझे बार बार काटना पड़ता है, वरना तो ये सारे गार्डन में फैल सकती है। चीकू के दरख्त से पत्ते झड़ते रहते हैं और वो इसी बेल के ऊपर गिरते रहते हैं। मैंने कभी ना तो इस दरख्त को किसी किस्म की कोई खाद डाली है, और ना ही इस मनी प्लांट को फलने फूलने के लिए कोई किसी किस्म की कभी कोई खुराक दी है। मैं जब अपना हाथ इन बेलों की जड़ों के करीब लेके जाती हूँ, मट्टी को छूती हूँ, तो मेरे हाथ में पत्ते जो कि बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं, बहुत खूबसूरत ब्राउन कलर है, वो और आते हैं। और जब मैं थोड़ा सा हाथ और नीचे लेके जाती हूँ तो यही पत्ते डीकम्पोज होके तो बिल्कुल मट्टी की सूरत में मेरे हाथ में आ जाते हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं है। जब हम देखते हैं कि कहीं जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं और वहाँ देखते हैं दरख्तों को, तो इसी तरह की सूरत हमें नज़र आती है कि दरख्तों से पत्ते झड़ते रहते हैं और वो उनकी जड़ों में जमा होते रहते हैं। और वहाँ पे हमने कभी नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा कि जंगलों में खादें डाली जाती हों कि पौधों को खुराक की ज़रूरत है, या उसमें जहरें डाली जाती हों कि हमने इनको कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाना है। और जंगलों में तो पौधे, दरख्त, झाड़ियाँ इस कदर सेहतमंद होते हैं और उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी होती है कि क्या कहने।
لیکن یہاں سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا نظام ہے کیا؟ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں عام طور پہ یہ بات کہتے ہیں کہ مٹی کسی چیز پہ گرد زیادہ دیر تک پڑی نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ مٹی ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ کیا واقعی مٹی ہر چیز کو کھا جاتی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ قدرت نے کچھ ایسے جاندار مٹی کے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں جو کہ یہ ہر قسم کا آرگینک میٹر، وہ پودے ہوں جو کہ جب وہ ختم ہو جاتے ہیں اپنی زندگی پوری کر لیتے ہیں، دوسرے جاندار ہیں وہ مر جاتے ہیں، تو ان کو ڈیکمپوز کرنے کے لیے اس کے لیے قدرت نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جو کہ اتنی چھوٹی ہے کہ وہ آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اور یہ جو کمپوز کرنے والے جاندار ہیں، جو کہ زمین کے اندر جو زمینی مخلوق ہے، جن کو کہ ہم خوردبینی اجسام بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ صرف خوردبین سے ہی، مائکروسکوپ سے ہی وہ دیکھے جا سکتے ہیں، تو یہ بیکٹیریا ہیں اور فنجائے ہیں جو کہ ہمارا جتنا بھی ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے، آرگینک میٹر، تو اس کو ڈیکمپوز کر دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں قدرت نے مٹی میں، زمین میں رکھے ہیں کہ اگر آپ مائکروسکوپ سے دیکھیں تو ایک چائے کے چمچ میں آپ کو 1 ارب سے لے کے 5-6 ارب تک یہ مل سکتے ہیں، اور اس ایک چائے کے چمچ میں جو کہ اربوں کی تعداد میں یہ بیکٹیریا اور فنجائے ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان کی قسموں کو دیکھیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنی تھوڑی سی مقدار میں جو زرخیز مٹی ہے، درختوں کی جڑوں کے قریب مٹی ہے، وہاں 25 سے 30 ہزار اقسام کے یہ مائکرو آرگنزمز ہیں۔ اب ایک قدرت کا نظام یہ ہے کہ ایک دوسری قسم کے خوردبینی اجسام ہیں جو ان کو کھاتے ہیں، اور کھا کے تو اس بیکٹیریا اور فنجائے کو کھاتے ہیں، اور چونکہ ان کے جسم نیوٹرینٹ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب وہ دوسرے خوردبینی اجسام کے جسم کے اندر جاتے ہیں تو وہ نیوٹرینٹس ان کے فضلے کی صورت میں جب ان کے جسموں سے باہر آتے ہیں تو پھر اس میں، اس آرگینک میٹر میں ایسی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے کہ پودوں کی جڑیں ان سے اپنے لیے خوراک لے سکتی ہیں۔ تو بیکٹیریا اور فنجائے کو کھانے والے یہ مائکرو آرگنزمز، یہ نیماٹوڈس ہیں، پروٹوزواز ہیں، مائکرو آرتھوپوڈز ہیں، اور یہ پودوں کے لیے خوراک مہیا کرنے میں ایک بہت ہی حیران کن کردار ادا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو اب جنگلوں میں نہیں رہتے ہیں،
ہمارا زندگی کا انداز بہت بدل چکا ہے، تو ہم کیا کریں؟ اس کا طریقہ بہت آسان ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ ہم قدرت کے نظام کو سمجھ کے اسی پہ چلنے کی کوشش کریں۔ تو میں اپنے باغ میں دیکھتی ہوں کہ جب پودے اپنی عمر پوری کر چکے ہوتے ہیں تو بہت سارا ویسٹ میٹیریل جو پودے مر چکے ہوتے ہیں وہ ان پودوں کی شکل میں، پھر سبزیوں، پھلوں، دوسرے پودوں کے چھلکوں اور پتوں کی شکل میں۔ اس کے علاوہ ہم ہر وقت دیکھتے ہیں کہ پتے درختوں سے گرتے رہتے ہیں، خاص طور پہ خزاں کے موسم میں پتے بہت زیادہ گرتے ہیں۔ تیسری ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے پودوں کی صحت کے لیے، بہتری کے لیے، ان کے بڑھوتری کے لیے، ان کے پھیلاؤ کے لیے ہم ان کی کٹائی، تراش خراش اور چھنگائی بھی کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں بہت سارے پتے اور بہت سارا سری لکڑی مل جاتی ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر گارڈنرز کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اس سارے میٹیریل کو وہ کس طرح ٹھکانے لگائیں۔ لیکن میرا اپنا عمل کیا ہے، میں ان میں سے کسی بھی چیز کو ویسٹ نہیں سمجھتی، اور ہر چیز کو سنبھال کے رکھتی ہوں۔ جو چھنگائی سے میٹیریل ملتا ہے، خزاں کے پتے ہیں، ان کو ہم اکٹھا کرتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پلانٹ ریزیڈیوز ہیں ان کو بھی اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، اور اس کی کمپوسٹنگ کرتے ہیں۔ اب کمپوسٹنگ کے لیے بھی وہ طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے کہ خوردبینی اجسام کی تعداد اس کمپوسٹ میں زیادہ سے زیادہ ہو، اور اس میں نیوٹرینٹس بھی بھرپور مقدار میں موجود ہوں۔ میں کئی قسم کی کمپوسٹنگ کرتی ہوں، مختلف ترکیبیں استعمال کرتی ہوں، مختلف قسم کے میٹیریلز استعمال کرتی ہوں، ایکسپیریمنٹس کرتی رہتی ہوں، پھر ان کو استعمال کر کے ان کا جو فرق ہے ان کے ریزلٹس میں وہ بھی دیکھتی ہوں۔ تو ہاٹ کمپوسٹنگ ہے جس میں کہ میٹیریلز کا استعمال اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اس سے پائل کے اندر ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے، اور اس سے ایسی کمپوسٹ تیار ہوتی ہے جو کہ بہت ساری جو بیماریاں پیدا کرنے والے آرگنزمس ہیں ان سے پاک ہو جاتی ہے۔ ورمی کمپوسٹنگ میں بھی میں مختلف قسم کے میٹیریلز استعمال کرتی ہوں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر وہ کمپوسٹ جو کہ آپ نے ہاٹ کمپوسٹنگ کے پروسیس سے بنائی ہے، وہی کمپوسٹ اگر آپ جو ورمی کمپوسٹنگ ورمز ہیں ان ارتھ ورمز کے
کے ذریعے اس کو آپ ایک دفعہ ورمی کمپوسٹ بھی کر لیں تو اس کے جو فائدے ہیں اور اس کی غذائیت اور اس کے اندر جو سوائل بائیولوجی ہے جو کہ زمین کے اندر بینیفیشل مائکرو آرگنزمز ہیں جو پودوں کو خوراک تیار کر کے ان کی جڑوں کو دیتے ہیں. تو یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر اس قسم کی کمپوسٹ استعمال کی جائے تو اس کے نتیجے میں پودوں پہ بیماریوں کا اور کیڑوں کا حملہ بہت ہی کم رہ جاتا ہے. وہ کیوں کم ہو جاتا ہے اس کے پیچھے بھی سائنس ہے اور وہ ہم پھر کبھی کسی دوسرے موقع پہ اس پہ بات کریں گے. میں اس کمپوسٹ کو اپنے پودوں میں کے لیے استعمال کرتی ہوں، لیکن ایک اور طریقہ ہے جس کو کہ لیکوڈ فرٹیلائزر کہہ سکتے ہیں، کہ اس کا کمپوسٹ کا واٹر ایکسٹریکٹ بنا کے وہ جب زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے ایک تو اثرات جو مثبت اثرات ہیں وہ بہت اچھے، وہ بہت تیز رفتار ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لیکوڈ ہے اس کو ایک پروسیس سے گزار کے تو اسی کو پودوں کے اوپر سپرے بھی کیا جا سکتا ہے، جس سے کہ پتوں کے ذریعے ڈائریکٹ پودوں کو نیوٹرینٹس بھی ملتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی چھوٹے موٹے انسیکٹس پودوں کے اوپر ہیں تو ان کو بھی اس واٹر ایکسٹریکٹ کے اندر موجود بینیفیشل مائکرو آرگنزمز ان جو کہ پودوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑے ہیں یا دوسری چیزیں ہیں ان کو اوور پاور کر لیتے ہیں اور ہمارے پودے محفوظ رہتے ہیں. آخر میں ایک بات خاص طور پہ کہنا چاہتی ہوں کہ کمپوسٹنگ کے لیے ہمیں کسی قسم کے اخراجات کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہی ہے کہ جو آپ کا گارڈن ویسٹ ہے وہی ریسائیکل ہوتا رہتا ہے اور آپ کی باغ کی مٹی میں جو فائدہ بخش زندگی ہے وہ پھلتی پھولتی ہے، اور جس کے نتیجے میں کہ پھر آپ کا باغ بھی خوب پھلتا پھولتا ہے اور ہمارے لیے مزیدار قسم کے پھل، سبزیاں، ہربس، غرض کے ہر قسم کے پودے بہت خوبی کے ساتھ اگتے ہیں.